अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से आज हमारा पहला सेशन है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करने का। और पिछले सेशन में हमने जो एक तमीदी गुफ्तगू हुई थी इंट्रोडक्टरी किस्म की, उसमें हमने इस मजमून को या यूँ समझें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझने, पढ़ने और आगे समझाने की अहमियत को उजागर किया था। और उसमें वो कौन से जेम्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने छुपाई हुई हैं। कुछ तो बिल्कुल वाज़ेह हैं, कुछ ऐसी हैं जिन पर गौर व फिक्र करके वो निकाली जा सकती हैं अगर इंसान गौर व फिक्र करना चाहे तो। पिछले सेशन में तो हमने ये चीज़ें देख ली थी। आज हम बाकायदगी से अपने इस मजमून का आगाज़ करेंगे। शायद शुरू में कुछ ज़रा ऐसी बातें हो जाएं जिनका ताल्लुक़ खालिस वाक़यात से ना हो, यानी कौन से वाक़यात रूनुमा हुए वगैरह वगैरह, वो तो हम आगे पढ़ते ही रहेंगे। लेकिन शुरू में कुछ उसूली बातें करना बहुत ज़रूरी है। ऐन मुमकिन है कि उसमें कुछ लुग़वी बहसें भी हों, यानी लिंग्विस्टिक्स की वगैरह वगैरह। तो बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल वे में आपके सामने पेश करूँ। बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो मैं पहुँचाने की कोशिश करूँ, अल्लाह ताला उसे बहुत उम्दगी से आपके दिलों और आपके जहनों में बिठा दें। तो नॉर्मली जो एक ट्रेंड है सीरत पढ़ने का या पढ़ाने का, वो तो ये है कि हम जो मकाम है जहाँ पे काबा आज मौजूद है, यानी मक्का की वादी, उस मकाम के हवाले से हमारी काफ़ी बहस होती है। नॉर्मल जो ट्रेंड है वो तो ये है, यानी वो मकाम था कैसा, वहाँ पर काबा कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, ये बहसें होती हैं। और उस बनने का, यानी काबा के बनने का क्या ताल्लुक़ है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो ये तमाम बहसें नॉर्मली आपको नज़र आती हैं। और हम लोग भी कोशिश यही करेंगे कि हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आगाज़ है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से करें। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात पेश आए, उन वाक़यात को तमहीद बनाकर फिर आगे चला जाए। एक बात। दूसरी बात कि लफ्ज़ सीरत का मतलब क्या है। अरबी में इस्तेमाल किया जाता है एक लफ्ज़ सारा फुलानुन इला फुलानिन, सारा फुलानुन इला फुलानिन, कि फलां शख्स की तरफ चल के गया। ठीक है जी। सारा यानी चलना। ठीक है। इससे मिलता जुलता लफ्ज़ आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं अक्सर, सैर करना, किसी जगह की सैर करना। वो उर्दू लिटरेचर में काफ़ी इस्तेमाल होता रहा, अब भी गालबन उर्दू लिटरेचर में इस्तेमाल होता है कि जिस तरह हम बाग की सैर करने गए, ठीक है, हम उस फलां वादी की सैर करने के लिए गए, या फलां जंगल की सैर करने के लिए गए, वगैरह वगैरह। तो आजकल तो सैर होती है ना बाग की, ना वादी की, ना जंगल की, आजकल सैर होती है हम फलां शॉपिंग मॉल की सैर करने गए। ठीक है जी। तो बहरहाल जहाँ भी गए तो सैर करने गए। तो सैर का जो लफ्ज़ है ये उर्दू लिटरेचर में भी इस्तेमाल होता रहा, यानी सारा यानी चलना, सैर यानी कि घूमना, चलना फिरना। उसी लफ्ज़ से फिर सीरत का लफ्ज़ ही बना है। ठीक है जी। यानी किसी का रहन सहन, किसी की जिंदगी,
کسی کی چلت پھرت، ڈیمینر، اس کے زندگی کے احوال، اس کی زندگی کے معاملات، اس کے علاوہ اس نے زندگی میں وہ کون سے ایکٹ کیے، وہ کون سے کام کیے جو کہ بہرحال ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ تو عام طور پہ دیکھا جائے تو انگریزی میں ڈیمینر ہے، بایوگرافی ہے، ٹھیک ہے، دا وے ہی ٹاکس، دا وے ہی واکس، یہ تمام چیزیں یہ سب کی سب سیرت میں شامل ہوتی ہیں۔ اور سیرت کا لفظ ویسے تو عام ہے، کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، یعنی یہ جملہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ اگر میں یوں کہوں کہ ہم سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جو سیرت ہے اس کا آپ نے مطالعہ کیا۔ اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں جی ہم سیرت علی رضی اللہ عنہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن یہ لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے اتنا استعمال ہوا، اس قدر زیادہ استعمال ہوا کہ فائنلی اب جب بھی کوئی شخص صرف یہ لفظ کہتا ہے کہ جی ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو اس سے سمجھا کیا جاتا ہے کہ حضور مطالعہ کیا جا رہا ہے یا پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ لفظ سیرت کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک چیز تو سیرت کے لفظ کے حوالے سے، دوسری چیز، کیا یہ سیرت کا لفظ اس سے پہلے یعنی ہمارے کلاسیکل لٹریچر میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے استعمال ہوتا رہا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایک لحاظ سے ہوتا رہا، جس طرح آج استعمال ہوتا ہے ویسے نہیں ہوا۔ یہ شاید بات تھوڑی سی دقیق ہوگی۔ اگر آپ غور کریں یا پھر مطالعہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کلاسیکل سورسز میں ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ لفظ تھا مغازی۔ مغازی کا لفظ، میم غین الف زا یا مغازی، مغازی، یہ جو غزوہ کا لفظ نکلا ہے، غزوہ اسی سے مغازی۔ تو کلاسیکل سورسز میں سیرت کا لفظ تو اس حوالے سے آتا تھا مغازی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہمیں ہمارے ابا جان سے مراد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہمیں ہمارے ابا جان مغازی یوں پڑھایا کرتے تھے جس طرح قرآن حکیم پڑھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت فاطمہ کے بیٹے، وہ ان کا یہ قول ہے کہ ہمیں ہمارے ابا جان یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سیرت اور مغازی یوں پڑھایا کرتے تھے، یوں سمجھایا کرتے تھے، یوں یاد کرایا کرتے تھے جس طرح ہمیں قرآن حکیم یاد کرایا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اس سے دو چیزیں واضح ہوگی۔ پہلی تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحابہ اور ان کے بعد بھی کچھ دور میں کیا کہا گیا؟ مغازی، مغازی کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ دوسری چیز یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ نوٹ کریں کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے، کہ جس طرح قرآن حکیم کا مطالعہ اپنے بچوں کو کرایا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھایا کرتے تھے اور یاد کرایا کرتے تھے، بین ہی اسی طرح انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال بھی بتایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہم کنیکٹ کرتے ہیں قرآن حکیم اور سیرت کو، تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن حکیم کی تشریح تفسیر سیرت سے کرنا بہت عمدہ بات ہے، ٹھیک ہے، اور کرنی چاہیے۔ یہی آپ نوٹ کریں کہ صحابہ کا یہی طرز فکر تھا۔ اگر آپ میں سے کوئی شوق رکھتا ہے تو اصول تفسیر کی جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ صحابہ کی میتھڈالوجی جو قرآن حکیم کو سمجھانے کی تھی وہ قرآن و حدیث یعنی یا پھر قرآن و سنت کے ذریعے تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال اس دور میں سے مغازی کہا جاتا تھا، مغازی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے کا بھی یہی قول ہے کہ ہمیں ہمارے ابا جان مغازی کا علم سکھایا کرتے تھے، ہمیں ہمارے ابا جان مغازی سکھایا کرتے تھے۔ تو بہرحال ایک چیز
کہ سیرت کا مطلب کیا ہے. سیرت کا مطلب سمپل ہے، چلنا، زندگی گزارنا. اس کے علاوہ جب سیرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ پہلے سیرت کے بجائے جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ کون سا تھا؟ مغازی کا لفظ. اچھا آگے چلیں، ایک سٹیپ آگے چلیں. تو سیرت کا علم کتنا وسیع ہے، سیرت کے علم کی کتنی وسعت ہے. تو میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، مبالغہ نہیں کر رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد شخصیت ہے اس پوری دنیا میں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب میں ایک واحد شخصیت ہیں جن کے بارے میں سب سے زیادہ لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضور، اور یہ بات کوئی ہوا میں نہیں کی جا رہی، یہ بات آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ کس کے بارے میں لکھا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لاکھوں کتابیں لکھی گئی. یعنی اب لکھنے والے تو لکھتے ہیں نا، انہیں تو اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول ہیں یا ان کی اہمیت کیا ہے اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے. بس ان کا کام ہے کہ بس قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا. پھر ظاہر ہے جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا تو ان کے الزامات کو رد کرنے کے لیے مسلمانوں نے بھی لکھا. یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے نا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نے لکھا تو ان کے الزامات رد کرنے تھے، اس کے لیے مسلمانوں نے بھی قلم اٹھایا، انہوں نے بھی لکھا. تو جتنے الزامات لگانے میں جتنا قلم لگا، جہاں جتنی سیاہی لگی، اتنا ہی ان الزامات کا رد کرنے میں بھی ظاہر سیاہی لگی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز رکھی ہے مسلمانوں میں. یہ بھی کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں، مطلب آج کل کے مسلمانوں کو بھی آپ دیکھ لیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو قرآن سے اتنی محبت نہ ہو. یعنی یہ ہم ٹرینڈ کی میں بات کر رہا ہوں، ویسے تو مسلمان کو قرآن سے محبت ہوتی ہے، لیکن ایسا ممکن ہے کہ کئی مسلمانوں کو قرآن سے اتنی شدت کی محبت نہ ہو، نہ ہی وہ قرآن سے کا اتنا مطالعہ کرتے ہوں، نہ ہی وہ اس کی اتنی تلاوت کرتے ہوں، اور نہ ہی قرآن کی بے حرمتی پہ ان کی جسے کہا جائے کہ زیادہ کوئی غیرت جاگتی ہو. جاگتی ہے، ایسا نہیں کہ غیرت نہیں جاگتی، لیکن جوشیلے اتنے نہیں ہوتے. لیکن آپ نوٹس کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ امت بہت جذباتی ہے. یعنی آقا علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو اس امت کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. خواہ دنیا پرست سے دنیا پرست آدمی ہی کیوں نہ ہو، خواہ ایسا ہو جس نے کبھی کوئی نماز نہ پڑھی ہو، خواہ ایسا ہو جس نے کبھی قرآن حکیم کو چھوا تک نہ ہو، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا تو اس کے جذبات جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے امنڈ آئیں گے. وہ جوشیلا ہو جائے گا، اس کا جذبہ جاگ جائے گا. اور مطلب میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مجھ سے کافی بہتر ہیں. میں اتنا جذباتی نہیں ہوتا، مجھے اتنا غصہ نہیں آتا جتنا کہ ان کو آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یوں سمجھے کہ ان پر خاص کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اور خاص طور پہ مجموعی طور پہ اس پوری امت پر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ انعام عطا کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی دیے، رسول دیے. اور اس امت پہ جو دوسرا انعام ہوا ہے وہ یہ کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جذباتی بنا دیا، کہ ہم جذباتی ہیں اس معاملے میں. اور یہ کوئی نا ایسی بری بات نہیں ہے. کوئی اگر لوگ کہیں نا کہ جی جذباتی نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے بھائی. کچھ معاملات میں تو جذباتی ہوں، ہر معاملے میں آپ ٹھنڈے نہ رہیں. اگر آپ ہر معاملے میں ٹھنڈے ہی رہیں گے نا تو پھر بس آپ ٹھنڈے ہی رہیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہماری غیرت کو جاگنا چاہیے، اور وہ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان میں سب سے اوپر ہیں اور سب سے آگے آگے. تو اللہ تعالیٰ نے شدید جب محبت ڈالی تو اس کی وجہ سے پھر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں اتنا ہی زیادہ لکھا. یعنی آپ نوٹ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بڑے بڑے اگر دیکھے جائیں تو دو حصے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر یوں سمجھیں کہ ہمارے جو علماء ہیں، جو قدیم علماء ہیں، ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دو پارٹس میں لکھا. بعد میں تو اس کے کئی پارٹس بن گئے، لیکن شروع میں کہوں گا کہ دو پارٹس میں لکھا. ایک جو کہ مشہور و معروف ہے وہ ہے حدیث.
حدیث، اب حدیث کا ایک پورا علم ہے، اس میں بنیادی طور پہ اس کے 4 حصے ہیں۔ ایک حدیث وہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات صادر ہوئی تو ایک وہ حدیث ہے جس کو حدیث قولی کہا جاتا ہے۔ پھر کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں ایسے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کیے، افعال ہیں، تو ان کو حدیث فعلی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے تعلق جو رکھتی ہیں حدیثیں، وہ ان کا ایک پورا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ پھر کچھ ایسے اعمال ہیں جو کہ صحابہ نے کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈس اپروو نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو قبول کیا اور خاموشی اختیار کی یا پھر سپورٹ کیا، تو ان کو تقریر کہا جاتا ہے، یعنی برقرار رکھنا، حدیث تقریری، ٹھیک ہے جی۔ پھر کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کیسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں کیسی تھی، بال کیسے تھے، آپ کتنے قداور تھے، آپ کی آواز کیسی تھی، آپ کی تلاوت کیسی تھی، آپ کا چلنا پھرنا کیسا تھا، آپ کے قدم آپ کس طرح رکھتے تھے، آپ جب چلتے تھے تو آپ کس انداز سے چلتے تھے، کتنی سپیڈ میں چلتے تھے، تو یہ پھر ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ہیں۔ تو بنیادی طور پہ حدیث کا جو علم ہے وہ تو ان 4 کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اچھا ظاہر ہے آپ جتنی ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ سمجھتے جائیں گے کہ حدیث کے علم میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال ہمارا یہاں پہ ٹاپک حدیث کا علم ہے نہیں، تو اس کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ پھر جو دوسرا پارٹ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مغازی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے طریقہ کار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں کی، کب ہجرت ہوئی، کیسی زندگی گزاری، وہ تمام چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز جو کہ مغازی میں، یعنی آج کل کے دور میں جن کو ہم سیرت کہتے ہیں۔ تو شروعات میں تو صرف ان 2 انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، پھر بعد میں علماء محنت کرتے گئے تو انہی میں سے اور بہت سے علوم نکلنا شروع ہو گئے، وہ ہم انشاءاللہ کل جو ہماری بحث ہوگی علوم سیرت پہ، تو ان پہ وہ چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ وہ علوم کون سے تھے جو بعد میں نکلتے رہے۔ لیکن آپ نوٹس کریں کہ قرآن حکیم کی تفاسیر پہ اتنا کام نہیں ہوا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا احسان ہے کہ اس امت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اور اس کو اس قدر اہمیت دی جاتی ہے جتنی کسی امت نے اپنے نبی اور رسول کی باتوں کو نہیں دی۔ یعنی آپ نوٹس کریں تو جو اہمیت ہماری امت نے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے، قرآن میں بھی ظاہر ہے وہ اہمیت واضح ہو جاتی ہے، لیکن اس اہمیت کو پھر اور اجاگر کیا ہے ہمارے علماء نے، صحابہ کرام نے، کہ جو مقام و مرتبہ حدیث کو اس امت نے دیا ہے وہ کوئی امت بھی اپنے نبی کے اقوال، افعال، تقاریر کو نہیں دے پائی۔ یعنی ہمارے ہاں جو حجت ہیں، جو 2 دلائل ہیں یا جو اصول 4 ہیں، تھوڑی سی بات شاید مشکل ہو جائے، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ 2 چیزیں جن سے ہم شریعت لیتے ہیں، جن سے ہم احکام لیتے ہیں، جن کے احکام ہمارے لیے حجت ہیں، ان پہ عمل کرنا ہمارے لیے فرض ہے، تو وہ قرآن و سنت ہی ہیں، یعنی قرآن حکیم کا جو ٹیکسٹ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں یا پھر سنت۔ اب سنت اور حدیث میں فرق ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل واضح کریں گے کہ حدیث، سنت اور سیرت میں کیا فرق ہے، یہ انشاءاللہ کل کا موضوع ہے، تو کل اس کو دیکھ لیں گے۔ اچھا جی، تو اگلی بات یہ کہ سب سے زیادہ جو لٹریچر موجود ہے جس ٹاپک پہ، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اس سے آگے چلیں، چوتھی بات کہ آخر ہم اس اتنی زیادہ ڈیٹیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک کوشچن ہے جو کہ ذہنوں میں آتا ہے، میرے ذہن میں بھی آتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا، کہ ایسا کیا ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم اس قدر ڈیٹیل سے بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کے سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں؟ اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا، جو بنیادی وجہ جو سمجھنی چاہیے، ایک یہ کہ ہر معاشرے میں نا کچھ ہیروز کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ معاشرہ چلانے کے لیے نا
آپ کی آئیڈینٹی بنانے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ لوگوں کو فالو کرتے ہیں تو وہ معاشرہ پھر اس سمت میں چلتا ہے. یعنی اگر آپ ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو کہ رذیل ہوں، گنڈا گردی ہو جن میں تکبر ہو، جن کی زبان سے ہر وقت گالیاں اور بری باتیں ہی نکلتی ہوں، تو آپ بھی ویسے ہی بنتے جائیں گے لاشعوری طور پہ. بے شک آپ کتنی بھی کوشش کر لیں کہ نہیں جی میں تو ایسا نہیں بنوں گا، یہ نہیں کروں گا، لیکن آپ اسی معاشرے میں ہیں، آپ اسی کو فالو کر رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ نے اس کی تمام چیزیں لے لینی. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم اس کی صرف اچھی چیزیں لیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے، آپ کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر معاشرے میں کوئی ہیرو موجود نہ ہو، ویسے تو کوئی ایسا معاشرہ ہے نہیں اب تک، لیکن اگر اس میں کوئی ہیرو موجود نہ ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی بنتی ہی نہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی اور معاشرے کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ وہ معاشرے جن کی اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی، وہ پھر کسی اور معاشرے، کسی اور علاقے، کسی اور پارٹی کی نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ آج کل ہم نوٹ کر ہی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ہم خود بطور پاکستانی نوٹ کریں تو ہمارے جتنے بھی اچھے ہیروز ہیں ان کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے. آپ خود اندازہ کر لیں، ان کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، ان کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے. اور اگر ہمیں کوئی ہیرو نہیں ملتے تو پھر ہم کسے فالو کرتے ہیں؟ پھر ہم ویسٹرن ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں. سمپل از دیٹ، یہ کوئی اتنی مشکل بات ہے نہیں. ہمیں کوئی ہیرو نہیں ملتا تو ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. آپ نوٹس کریں کہ پچھلے کوئی 10-15 سال سے میں 3 شخصیات کے نام لوں گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا. ایک محمد علی جناح قائد اعظم صاحب، اس کے بعد علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، دونوں پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، اور تیسرے مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ. ان تینوں لوگوں کو کس طرح سے آپ نوٹ کریں کہ ان کی کیریکٹر اساسینیشن آہستہ آہستہ سے کی جا رہی ہے، اور کس انداز سے ان تینوں کی شخصیات کو اتنا ایمبیگوس اور اتنا کنفیوزڈ پیش کیا گیا ہے، جیسا کہ یہ تینوں جو لوگ تھے یہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں زندگی میں، یہ ناکارہ قسم کے لوگ تھے. اور آپ نوٹ کریں تو اصل میں یہی وہ 3 لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں میں تحریک کا جذبہ پیدا کیا. مولانا محمد علی جوہر، خلافت موومنٹ اتنی بڑی موومنٹ ہے جس سے مسلمانوں کا ایک تحریکی اور اسلامی جذبہ جاگا. علامہ اقبال رحمہ اللہ بہت بڑے تحریک کے ہودی خان، انہوں نے جو اپنی شاعری کے ذریعے، ملی شاعری کے ذریعے اور خاص طور پہ اپنے فلسفے کے ذریعے جس طرح مسلمانوں کا ایک الگ تشخص پیش کیا اور مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ جگانے کی کوشش کی جو کہ صحابہ کرام کے دور میں تھا، تو اس کی مثال علامہ اقبال آپ ہیں. اس کے بعد اسی جذبے کو چینلائز کر کے بہت ہی اچھے انداز سے تحریک کی صورت میں چلانا، اور اس قدر چلانا کہ آخر کار ایک ملک حاصل کر لینا اسلام کی خاطر، یہ کارنامہ ظاہر محمد علی جناح قائد اعظم صاحب کے سر پہ جاتا ہے. تو ان تینوں لوگوں کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے جیسے انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، جیسے یہ لوگ آ کے کسی اور کے کیے ہوئے کام پر انہوں نے نقل کر کے اور بس خود ہی انہوں نے داد وصول کر لی تھی. پیش یوں کیا جاتا ہے. تو جب یہ حالات ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے ہیروز کو تو مار ہی دیا نا، یعنی ان کو اپنی یوتھ کے اندر وہ کسی قابل نہیں رکھا. ان کو جب یہ کیفیت ہوئی، آپ نے اپنے ہیروز کی عزت نہیں کی، تو سر نتیجہ کیا نکلا کہ اب عوام کسے فالو کرے گی؟ ان ہیروز کو جو کہ ہمارے ہیں ہی نہیں، جو کہ ظاہر ہے کسی اور کے ہیروز ہیں. این ممکن ہے وہ وہی لوگ ہوں جنہوں نے آپ کے علاقے میں آ کے لوٹ مار بھی کی ہو، عزتیں بھی لوٹی ہوں، آپ کا مال بھی لے گئے ہوں، آپ کے بزرگوں کی عزت پامال بھی کی ہو، آپ کے بچوں کو بھی قتل کیا ہو، لیکن اس کے باوجود آپ ان کو فالو کر رہے ہیں. کیوں فالو کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اپنے ہیروز تو مر چکے، ان کو آپ نے اپنی ہی نظروں میں مار دیا. تو جو پرابلم ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے دلوں میں یوں رچ بس جائے کہ ہمارے لیے دا سپریم ہیرو
یا جس کو فالو کیا جائے اور جس کی زندگی میں ہی ہمیں کامیابی نظر آئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہو. یہ بات سمجھیں. یہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں کہ یہ جو آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے نا موٹیویشنل اسپیکرز کا، وہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں یوں کر لیں یوں کر لیں، اس کا یہ فائدہ ہوگا، اس کا یہ فائدہ ہوگا، آپ کی لائف ایزی ہو جائے گی، آپ کی لائف یہ ہو جائے گی، آپ کی لائف وہ ہو جائے گی، یوں ہو جائے گی. یہ پتہ نہیں وہ لمبی تقریریں. سر معذرت کے ساتھ بہت قریبی بات کرنے لگا ہوں، یہ نری دنیا پرستی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف دنیا پرستی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نارملی آپ موٹیویشنل اسپیکرز کو دیکھیں تو وہ کس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ آپ کی کون سی چیز ٹھیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے زیادہ پیسے کمائے جائیں. اور تو کچھ نہیں ہوتا نا اس میں. جی کامیابی کے ہم آپ کو گر بتائیں گے، آپ کیسے کامیاب ہوں. آپ اگر آج کامیاب نہیں ہیں تو آپ 10 سال کے بعد آپ کے پاس اتنے کروڑ ہوں گے، اتنے لاکھ ہوں گے، آپ یہ کریں گے. اچھا اس پہ پھر تھوڑا سا مٹھاس کا تڑکا بھی لگا دیتے ہیں کہ جی جب آپ کے پاس 10 کروڑ روپے آ جائیں گے تو آپ صدقہ خیرات بھی کر لیجئے گا، پھر آپ لوگوں کی فلاح بھی کر لیجئے گا. تو آپ ان کے کبھی لیکچر سنا کریں. ایک گھنٹے کے لیکچر کا جو اینڈ میں مدعا ہوتا ہے کہ کس طرح کمپنی کو اچھی طرح چلایا جا سکتا ہے، کس طرح آپ اپنے پروفیشنل کیریئر میں ایکسل ہو سکتے ہیں. اور کتابیں آپ کو کون سی بتائیں گے کہ اتنے رولز ہیں سکسیسفل ہونے کے، 500 رولز ہیں سکسیسفل ہونے کے، 100 رولز ہیں سکسیسفل ہونے کے، 10 رولز ہیں سکسیسفل ہونے کے. اچھا وہ 10 رولز کس سے ملے ہوتے ہیں کہ کوئی بل گیٹس کا ہوتا ہے، کوئی اسٹیو جابز کا ہوتا ہے، کوئی فلاں کا ہے، کوئی فلاں کا ہے، کوئی ایلون مسک کا ہے. اب انسان سوچے کہ بابا یہ کون سی کامیابی ہے جو آپ مجھے بتا رہے ہیں؟ بڑی بڑی کمپنیاں بنا لینا، اس کے ذریعے سے جی آپ نے پوری دنیا میں ایک اپنا ویب بچھا دیا ہے، تو کیا آپ نے کامیابی حاصل کر لی؟ اور کیا آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی چینج ہوا ہے؟ یعنی کیا آپ اپنی لائف سے خوش بھی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ بہرحال ذہنوں میں آتا ہے. تو وہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے نا کہ یہ سب کے سب جو باتیں ہیں یہ بیسیکلی لوگوں کو ایک ایسا دنیا پرست بنانا جو کہ لوگوں کی نظر میں بھی اچھا ہو اور وہ کما بھی رہا ہو. ٹھیک ہے. اب یہی پرابلم ان آج کل کے موٹیویشنل اسپیکرز کے ساتھ ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو ہے وہ آپ کو دنیا میں سلیقے سے رہنا اور آخرت کی تیاری کرنا سکھاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے وہ کیریکٹرز بنتے ہیں جن کیریکٹرز کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اب نوٹس کریں نا کہ آپ کی زندگی اگر بہت زیادہ ہوئی تو 80 سال کی ہوگی. آج کل کے دور میں جس طرح اموات کی ریشو ہے، 80-90 سال کی آپ کی زندگی ہوگی. تو اس 80-90 سال میں آپ نے کیا کر لینا ہے؟ اگر آپ چلیں بہت بڑی بات ہوئی، آپ پرائم منسٹر بن بھی گئے، آپ چیف آف آرمی اسٹاف بن بھی گئے، تو آپ نے کیا کر لیا؟ ٹھیک ہے. اگر آپ کی زندگی میں یہ سوچ ہی نہیں ہے یہ ایک دفعہ ان 80-90 سال میں کہ مرنے کے بعد میں نے کسی کے آگے کھڑا ہونا ہے اور اپنا منہ اسے دکھانا ہے، اگر آپ کی زندگی میں یہ سوچ نہیں آئی تو بہرحال آپ کتنے بڑے پرائم منسٹر ہوں، کتنے بڑے چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، آپ امریکہ کے بھی صدر کیوں نہ ہو، تو آپ سے زیادہ ناکام اور نامراد شخص کوئی نہیں ہے. بالکل سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی اچنبھے کی بات تو ہے نہیں. تو اس کو سمجھیں کہ جیسے آپ کے ہیرو ہوں گے ویسے آپ بنیں گے، اور آپ اگر اپنے ہیرو کو پہچانتے ہی نہیں، اسے جانتے ہی نہیں، تو ویسے کیسے بنیں گے؟ تو ہمارے جو اونلی سپریم ہیرو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر ان کی سیرت کو سمجھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، آگے سمجھائیں گے، اپنی لائف میں لائیں گے، تو پھر آپ ویسے ہی بننا شروع ہو جائیں گے. پھر آپ کی جو ٹرینڈز ہیں وہ ویسے ہی آپ فالو کرنا شروع کر دیں گے. نمبر 2، پھر ان سے نیچے آئیں، پھر ان کے صحابہ جو کہ ان جتنے سپریم تو نہیں ہیں لیکن ہمارے لیے وہ بھی مشعل راہ ہیں، تو ان کے صحابہ کو پھر ہیروز بنائیں. آپ کی آئیڈینٹی حضور کے صحابہ کے مطابق ہونی چاہیے. یعنی یہ بڑی پینفل بات ہے اگر آج کل آپ نوٹ کریں. بلکہ اس کے بارے میں ایک میں آپ کو واقعہ بھی بعد میں سناؤں گا کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں کرکٹرز کے نام، ان کی ایون ان کے بیویوں کے، بچوں کے، ان کے کس برانڈ کے وہ کپڑے پہنتے ہیں، کہاں
کہ کس کا کون سا برانڈ ہے، کس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں، کون سے ہیئر ڈریسر کے پاس جاتے ہیں، کس ڈیزائنر کے پاس جاتے ہیں، ہمیں یہ تمام چیزوں کا اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسری طرف آئیں تو دوسری طرف دیکھیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کیسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس رنگ کے کپڑے زیادہ پہنتے تھے۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آواز آ رہی ہوگی۔ اب آپ کو وہ ایکچولی سڈنلی انٹرنیٹ بند ہو گیا لائٹ جانے کی وجہ سے، اب دوسرے انٹرنیٹ سے میں نے کنیکٹ کر لیا ہے، تو کوئی بھائی اگر بتا دیں کہ آواز آ رہی ہے تاکہ مجھے کچھ موٹیویشن ملے۔ جی فواد بھائی کا جواب آ گیا کہ آواز آ رہی ہے۔ جی سر، تو یعنی ایک ایسی بات ہو رہی تھی، بسم اللہ اول و آخرہ، کہ ایک ایسی آئیڈینٹی تیار کی جائے، ایک ایسا اسٹرکچر تیار کیا جائے کہ جس کو فالو کر کے پھر ہماری آئیڈینٹیز ویسی بنے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر ہم صحابہ کو فالو کریں، ان لوگوں کو فالو کریں کہ انہوں نے زندگی کیسی گزاری تھی۔ ظاہر ہے جس انداز سے ہم ان کو فالو کرتے جائیں گے، بین ہی ویسی ہی آئیڈینٹی ہماری بنتی جائے گی، ہم بھی ویسے ہی ہوتے جائیں گے۔ اور کوئی بڑی تبدیلی لانے کے لیے ہمیں صحابہ جیسا بننا ہوگا، کیونکہ بڑی تبدیلی لانے والے یہی لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کام کرنے کے لیے ہمیں بھی ان جیسا بننا ہوگا، ایک چیز تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ پھر دوسری چیز یہ جو کہ بڑی اہم ہے اس حوالے سے، کہ صحابہ سے ایک محبت پیدا ہو۔ دیکھیں کبھی بھی کسی کو فالو کرنے کے لیے صرف جو اہم ترین چیز ہے اسے فالو کرنے کے لیے، وہ سب سے پہلے اسے پہچاننا کہ وہ ہے کیا بھائی۔ اگر آپ نہیں پہچانیں گے اسے تو آپ اسے فالو کیسے کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر آپ نے اسے پہچانا نہیں تو پہچانے بغیر اسے فالو کیسے کریں گے؟ یہ بھی سوال ہے۔ اچھا فالو نہیں کریں گے تو محبت کیسے پیدا ہوگی؟ ہم جس کو جتنا زیادہ فالو کرتے ہیں اتنی اس سے محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہم جس کو جتنا کم فالو کرتے ہیں اتنی اس سے محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ بڑا ہی پیارا جو قول ہے نا، غالباً بابا بلے شاہ کا ہے، اسی پہ انشاءاللہ آج اینڈ کریں گے۔ تو اس میں ہے من عرفنی، جس نے مجھے پہچانا، طلبنی، تو اس کو میری طلب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ومن طلبنی، اور جس کو میری طلب ہونا شروع ہو جائے، وجدنی، تو وہ وجد میں آ جاتا ہے۔ یہ غالباً اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے کہا ہے۔ ومن وجدنی، اور جو وجد میں آ جاتا ہے، احبنی، تو اس کو مجھ سے محبت ہو جاتی ہے۔ ومن احبنی اشکنی، اور جو مجھ سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے۔ ومن عشقنی فقتلت، اور جو میرا عاشق بن جائے تو اسے میں قتل کر دیتا ہوں۔ بڑا ہی عجیب سا جملہ ہے، بڑے ہی پیارے انداز سے انہوں نے سمجھایا۔ ومن عشقنی، جو مجھ سے میرا عاشق ہو جاتا ہے، فقتلہ، تو اسے میں قتل کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسے میں قتل کر دیتا ہوں۔ فعلیہا لازم دیتہ، تو مجھ پہ لازم ہو جاتی ہے کہ میں اس کو دیت دوں، کہ قتل کیا تو اب مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس کو دیت دوں، اس کے بدلے اس کو کچھ دوں۔ فدیتہ انا، تو اس کی دیت میں خود بن جاتا ہوں۔ یعنی سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جس کو میری طلب ہوگی، وہ جو مجھے پہچانا چاہے گا اس کو میری طلب ہوگی، جس کو میری طلب ہوگی وہ مجھ سے محبت کرنا شروع کر دے گا، اور جیسے ہی مجھ سے محبت کرے گا تو میرا عاشق بن جائے گا، اور جب وہ میرا عاشق بنے گا تو مجھ میں ہی سما جائے گا، ہر پل ہر وقت اس کو میری محبت ہی لگی رہے گی۔ یوں سمجھ لو کہ وہ اس کی اپنی شخصیت تو مر ہی جائے گی، وہ خود تو قتل ہی ہو جائے گا، ہر دم وہ میرے بارے میں ہی سوچتا رہے گا۔ فقتلت، تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ فعلیہا لازم دیت، اور اس کو دیت دینا مجھ پہ لازم ہے۔ فدیت انا، تو اس کی دیت میں خود بن جاتا ہوں، یعنی پھر میں اس کا یوں سمجھ لیں کہ اس کو اپنے اندر سما لیتا ہوں۔ تو بالکل یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ جو آپ صحابہ کو، رسول اللہ کو پہچاننا شروع کریں گے، جاننا شروع کریں گے، سمجھنا شروع کریں گے، آگے سمجھانا شروع کریں گے، ان کی زندگی آپ کی زندگی میں آئے گی، تو واللہ آپ کو ان شخصیات کی طلب ہونا شروع ہو جائے گی۔
آپ ان سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کی خاطر اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہوں گے، کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ کوئی. جزاک اللہ خیر. آج کے لیے تو اتنا ہی ہے. تو امید ہے کہ تھوڑے سے کچھ گلچز آ گئے انٹرنیٹ آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے. امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو بھی بات میں نے پہنچائی وہ سمجھ آئی ہوگی.